अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए जुर्म सज़ा पर मबनी एम ए राहत की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है परछाई। ये कहना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में कोई गमों से खाली है। डॉक्टर तनवीर हुसैन को बेटे का गम था। 2 बेटियों और एक बेटे के बाप थे। बेटियों ने साबित कर दिया था कि दर हकीकत बेटियां माँ बाप का सरमाया होती हैं। डॉक्टर तनवीर हुसैन की ख्वाहिश थी कि इनका बेटा एक काबिल डॉक्टर बनकर इनका मनसब संभाले, लेकिन ये ख्वाहिश बेटियों ने पूरी की थी, बेटे ने नहीं। वो बुरी सोबतों में पड़कर जुए और नशे का शौकीन बन गया था। बड़ी नदीमा एक ममता भरी माँ की तरह भाई के लिए मरती थी, लेकिन फाइक हुसैन बला का जालसाज और पढ़ने लिखने में नालायक था। ये जतन कर लिया गया, हर जतन आजमा लिया गया, लेकिन फाइक को लायक न बनाया जा सका। डॉक्टर तनवीर हुसैन के दिल पर बेटे की तरफ से गहरा बोझ था। बाजी, अगर मेरे दिल की बात पूछती हैं तो पढ़ाई मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। फाइक हुसैन बोला, मैं डैडी और आपकी ज़बरदस्ती से ही पढ़ता रहा हूँ, और जिस चीज़ में मेरा दिल ही ना लगे, जिसे मेरा जहन कबूल ही न करे, तो मैं इसमें कोई नुमायाँ कारकर्दगी कैसे दिखा सकता हूँ। मैं पढ़ना नहीं चाहता। तरक्की करने और दौलत कमाने के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है, फाइक हुसैन ने जवाब दिया। जो लड़के मेरे साथ मैट्रिक में थे, इनमें से कई बाहर चले गए और अब वहाँ ऐश कर रहे हैं, रुपया कमा कमा कर अपने घरों को भेज रहे हैं। आप भी मुझे अमेरिका, कनाडा या सऊदी अरब कहीं भी भिजवा दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे? ना तुम्हारे पास गैर मामूली तालीम है और ना कोई ऐसा हुनर जो कोई अच्छी मुलाजमत दिलवा सके, नदीमा ने कहा। अरब ममालिक में क्लेरिकल जॉब में भी 1,500 रियाल मिल जाते हैं। इसके अलावा फारिग वक्त में पार्ट टाइम मुलाजमत भी की जा सकती है। तुम्हें बाहर जाने का शौक़ है तो पढ़ने के लिए चले जाओ। इसके लिए डैडी कभी रजामंद नहीं होंगे। मैं जानती हूँ, खुद मैं भी उसूली तौर पर इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। आला तालीम की बात दूसरी है, लेकिन जो इल्म अपने वतन में मिल सकता है, इसके लिए जो तालिब इल्म बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद अपने आप को दूसरों को धोखा देते हैं। जो लड़का यहाँ तमाम सहूलतों के बावजूद नहीं पढ़ सकता, वो गैर वतन और अजनबी मकाम पर जाकर अजनबी ज़बान में कैसे पढ़ सकता है। फिर भी ऐसा मैं इस ख्याल से कह रही हूँ कि मुझे मालूम है कि तुम ज़हनी एतबार से कमतर नहीं हो, सिर्फ तुम्हारी सुस्ती और बेपरवाही ने तुम्हें नाकारा बना रखा है। इसलिए अगर बाहर जाने का शौक़ पूरा हो जाए तो शायद तुम पढ़ने की तरफ माइल हो जाओ। बाजी, मैं कम से कम आपसे तो मुनाफिकत नहीं करूँगा, फाइक हुसैन ने जवाब दिया। कहने को मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, आप मुझे पढ़ने के लिए भिजवा दें, मगर मैं खुद को आपसे बेहतर जानता हूँ। मेरा दिल पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता और मैं आपको और डैडी को मज़ीद दुख देना नहीं चाहता। मुझे तालीम के लिए नहीं, मुलाजमत के लिए बाहर भिजवा दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। शायद इस वक्त तुम ज़्यादा खुलूस और ईमानदारी से अपने दिल की बात कह रहे हो, नदीमा ने कहा। मुझे मालूम है कि इससे डैडी को बेहद दुख होगा, इनके तमाम ख्वाब बिखर जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारी आरज़ू पूरी हो जाए। लेकिन डॉक्टर तनवीर हुसैन ने ये बात सुनते ही इनकार कर दिया। इसने सिर्फ बाहर की दौलत के चर्चे ही सुने हैं। वो बोले, वहाँ जो तकलीफ़ और परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, इनका इसे कोई अंदाज़ा नहीं है। इससे कहो कि हवाई किस्सों की दुनिया से बाहर निकले। बाहर ही जाना चाहता है तो पहले कोई ऐसी अमली सनद हासिल करे जिसकी वजह से इसे कोई अच्छी मुलाजमत मिल सके। डॉक्टर साहब के साफ इनकार का फाइक हुसैन पर बड़ा ख़राब रद्द-ए-अमल हुआ। इसे सेकेंड ईयर में एडमिशन तो मिल गया और उसने ले भी लिया, लेकिन इसकी आम तालीमी और अखलाकी हालत पहले से कहीं ज़्यादा बदतर हो गई। आवारगी बढ़ गई। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो पहले से कहीं ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा था। डॉक्टर तनवीर हुसैन के दिल को अकलौते बेटे की दिन ब दिन बिगड़ती हालत से बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा था। वो अंदर ही अंदर खुल रहे थे। भूख कम हो गई थी, नींद उड़ गई थी। रातों को देर तक जागते,
اور کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد جب تک وہ کوئی خواب آور دوا نہیں کھا لیتے تھے انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ آدمی اپنی حد تک کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے، اور چونکہ اسے غریب کا یا اپنی تقدیر کا علم نہیں، اس لیے کامیاب ہونے پر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کامیابی اس کی تدبیر کے باعث ہے یا اس لیے کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اسی طرح ناکامی پر یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوتا ہے کہ یہ ہار اس کی غلط تدبیر سے ہوئی یا قسمت کو یوں ہی منظور تھا۔ ڈاکٹر تنویر حسین نے اپنے طور پر بیٹے کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے کے بجائے مزید بگڑتا ہی چلا گیا۔ ندیمہ نے بھی، جسے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، اسے سمجھانے اور راہ راست پر لانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، مگر فائق حسین وقتی طور پر اپنی غلطیوں پر نادم اور آئندہ کے لیے سنبھلنے کے بے نتیجہ وعدوں کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ ان حالات کے باعث ڈاکٹر تنویر حسین اندر ہی اندر گھلتے تو چلے ہی جا رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے ان کی جان بھی لے لی۔ رنگو جو اڈا چلا رہا تھا، سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ وہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور سرپرستی کا مطلب ہوتا ہے ایک باقاعدہ معاہدہ کہ تم اتنا ادا کرتے رہو اور ہم نظر انداز کرتے رہیں گے۔ چنانچہ جب بھی اڈے پر چھاپا پڑتا تو اس کی وجہ عموماً اس معاہدے کی کسی فریق کی جانب سے خلاف ورزی ہوتی ہے، یا تو ادائیگی پوری اور پر وقت نہیں کی جاتی، یا پولیس کو کبھی کبھی مخصوص حالات کے سبب اپنی کچھ کارکردگی دکھانا ضروری ہوتی ہے، یا پھر کوئی سربراہ انسپکٹر آ جاتا ہے جو نہ خود کچھ کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھانے دیتا ہے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، ایک روز قطعی غیر متوقع طور پر رنگو کے اڈے پر چھاپا پڑا۔ بہت سے گاہک بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے اور کئی بھاگنے یا مقابلہ کرنے کی کوشش میں زخمی بھی ہوئے۔ فائق حسین بھی ان میں سے ایک تھا۔ ڈاکٹر تنویر حسین پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ ان کا بیٹا ایک جوئے اور شراب کے اڈے سے گرفتار کیا جائے، یہ وہ انتہائی صدمہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ زبردست ہارٹ اٹیک ہوا۔ ندیمہ نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، زیادہ خراب حالت دیکھی تو اسپتال لے کر بھاگی، لیکن ڈاکٹر تنویر حسین نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ندیمہ نے اس موقع پر غیر معمولی صبر و استقلال کا ثبوت دیا، ماں کو بھی سنبھالا، باپ کی تکفین اور تدفین بھی کی، اور بھائی کو پولیس کی حراست میں سے بھی نکال لائی، اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ فائق حسین کو بھی بڑی شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس نے اپنی مسلسل بے راہ روی سے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ حادثے کتنے ہی سنگین اور اندوناک کیوں نہ ہوں، انسان کو ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ جب اس المیہ کے اثرات بھی کچھ کم ہوئے تو ندیمہ نے ایک دن بھائی سے بات کی۔ میں اور ڈیڈی ہار گئے، اس نے افسردگی سے کہا، مگر تم نے وہی کیا جو تم نے چاہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم باہر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اور اسی طرح کچھ بن سکتے ہو تو بن کر دکھاؤ، جتنا بھی خرچہ ہوگا میں دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ فائق حسین کے پاس کہنے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، مگر دلی دل میں وہ بڑی بہن کی طرف سے گرین سگنل پا کر بہت خوش ہوا۔ اسے سچ مچ یہ یقین یا خوش فہمی تھی کہ وہ باہر جا کر ہی کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے ایسی ایجنسیوں کے چکر لگانے شروع کیے جو افرادی قوت کو بیرون ملک بھیجنے کا بزنس کر رہی تھیں۔ ایک دو ہفتے کے دوڑ دھوپ کے بعد ہی وہ ندیمہ کے پاس آیا۔ باجی، دبئی سے ایک شخص آیا ہے جو مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بھرتی کر رہا ہے۔ ان میں بینکوں اور دوسرے دفاتر کے لیے کلیریکل اسٹاف بھی شامل ہے۔ میں نے اس کے ایجنٹ سے بات کی تھی، وہ مجھے بھیجنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو پھر چلے جاؤ، ندیمہ نے کہا، مگر اس کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہوگی، فائق حسین نے بتایا۔ اتنی زیادہ رقم؟ ندیمہ چونکی۔ وہ کس لیے؟ اس میں سے کچھ رقم حکومت کی طرف سے عائد کردہ قانونی شرائط پوری کرنے میں خرچ ہوگی، فائق حسین نے جواب دیا۔ ہوائی جہاز کا کرایہ ہوگا اور باقی ایجنٹ کا اپنا کمیشن۔
आप ये رقم مجھے دے سکتی ہیں؟ اگر تم اس طرح سدھر سکتے ہو تو میں اس کا انتظام کر دوں گی، ندیمہ نے کہا، مگر پوری طرح اطمینان کر لینا، آج کل بہت سے فراڈ قسم کے لوگ بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ رقم خرچ کر کے بھی تمہارا مقصد حاصل نہ ہو۔ وہ بہت پرانا ایجنٹ ہے، برسوں سے ایک کام کر رہا ہے، میں نے دوسرے کئی دفتروں سے بھی معلومات حاصل کی ہیں، ہر ادارہ کم و بیش اتنی ہی رقم لے کر باہر بھیجتا ہے۔ تم نے اطمینان کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، تم جب کہو گے رقم مل جائے گی، ندیمہ نے یقین دلایا، اور اس نے فائق حسین کو رقم دے دی۔ پاسپورٹ اور ویزے کی تیاری، دوسری قانونی شرائط کی تکمیل، اور پھر دبئی سے ورکنگ ویزے کی آمد اور اندراج میں تقریباً 2 ماہ صرف ہو گئے، یہاں تک کہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے، ٹکٹ بھی مل گیا، اور ایک شام فائق حسین دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ فائق حسین کی والدہ ڈاکٹر تنویر حسین کے انتقال کے بعد غم و غصے میں اکثر اسے ہی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھیں۔ وہ جب بھی ان کے سامنے آتا تو منہ پھیر لیتیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیتیں، لیکن ظاہر تھا فائق حسین جیسا بھی تھا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فائق روانہ ہونے لگا تو وہ خود کو آنسو بہانے سے نہ روک سکیں۔ میں تجھ سے کچھ اور کہنا نہیں چاہتی، انہوں نے اسے بھیگی آنکھوں سے الوداع کہتے ہوئے کہا، مگر اتنا یاد رکھنا کہ اگر تو نے اب بھی اپنی حالت نہیں بدلی، تباہی کے راستے پر ہی چلتا رہا، تو تیرے ڈیڈی کی طرح ایک دن میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں امی، فائق حسین نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، لیکن خدا نے چاہا تو اب کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر کامیاب ہو کر واپس نہیں آیا تو پھر زندگی میں کبھی آپ کو اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا، اور یہ حرکت بھی تمہاری دوسری حرکتوں کی طرح غلط ہوگی، ندیمہ بولی۔ میں تم سے صرف اتنا ہی چاہتی ہوں کہ مستقبل کے لیے تم نے جس راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر پوری تندہی اور مستقل مزاجی سے آگے بڑھنا، لیکن اگر پورے خلوص اور ایمانداری سے کوشش کے باوجود کامیاب نہ ہو سکو تو واپس چلے آنا، یہاں بھی تمہارے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ندیمہ بھائی کو چھوڑنے ایئرپورٹ بھی گئی تھی، لیکن وہ اس ملاقات کو نہ دیکھ سکی جو ایئرپورٹ کے باہر 2 منٹ کے لیے فائق حسین اور اس کو دبئی بھجوانے والے ایجنٹ کے درمیان ہوئی تھی۔ دبئی سے جو صاحب کام کرنے آئے تھے، ایجنٹ نے کہا، وہ اپنا یہ بیگ میرے دفتر میں بھول گئے، اس میں ان کے کچھ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، وہاں دبئی ایئرپورٹ کے باہر ان کا آدمی تم سے یہ بیگ لے لے گا، پہچان کی فکر مت کرنا، وہ تمہیں پہچان لے گا۔ تو کیا کروں؟ کوئی اور مانگے گا ہی نہیں، ایجنٹ نے جواب دیا، وہاں ایک آدمی تمہارے پاس آ کر یہ کہے گا کہ مرزا صاحب جو بیگ بھول آئے تھے وہ تم اپنے ساتھ لائے ہو تو دے دو، بس اسے تم بیگ دے دینا۔ فائق حسین نے بیگ کندھے پر ڈال لیا اور دبئی بھجوانے کے سلسلے میں ایجنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد اس کا طیارہ دبئی پرواز کر گیا۔ ایجنٹ نے طیارے کی روانگی کا انتظار نہیں کیا، وہ سیدھا اپنے دفتر واپس گیا، دبئی کا ایک نمبر مخصوص کوڈ نمبر کے ساتھ ڈائل کیا اور رابطہ قائم ہونے پر بولا، باس، میں نے آپ کا سامان ایک نئے رنگ روٹ فائق حسین کے حوالے کر دیا ہے، اس کا فوٹو، حلیہ اور دوسرے کوائف پہلے ہی روانہ کر چکا ہوں، کسی کو ایئرپورٹ بھیج کر وہ بیگ وصول کر لیں، کام دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف سے باس نے سخت لہجے میں کہا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، دوسری بات یہ کہ اب جعلی ویزے پکڑے جانے لگے ہیں، ابھی کچھ مدت کے لیے بھرتی بند کر دو۔ پھر مال کیسے بھیجا جائے گا؟ ایجنٹ نے پوچھا۔ اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ سوچوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باس نے سخت لہجے میں جواب دیا اور لائن خاموش ہو گئی۔ ایجنٹ نے غلط نہیں کہا تھا، اس بیگ میں کچھ ذاتی استعمال کی چیزیں ہی تھیں، یا کم از کم بظاہر ایسا ہی نظر آتا تھا، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، صابن، شیونگ کا سامان، سگریٹ کیس، لائٹر، پین، کریم، آفٹر لوشن وغیرہ وغیرہ۔ فائق حسین سے کراچی یا دبئی دونوں جگہ کسٹم چیکنگ پر نہ تو کسی نے بیگ کی ملکیت کے بارے میں سوال کیا
اور نہ اس نے کسی کو بتایا کہ یہ بیگ اس کا نہیں کسی اور کا ہے۔ بیگ کی سرسری چیکنگ ہر مقام پر ہوئی، لیکن اس پر کہیں کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اس کے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات پر بھی کسی قسم کا شبہ ظاہر نہیں کیا گیا اور وہ بخیر و عافیت دبئی پہنچ گیا۔ ایجنٹ نے اسے تاکید کی تھی کہ ایئرپورٹ پر کمپنی کا آدمی مل جائے گا جو اسے خود ہی اپنی کمپنی کے دفتر لے جائے گا جہاں اس نے ملازمت کرنی ہے، اور وہی اس کی رہائش وغیرہ کا انتظام کرے گا، بندوبست کر دے گا۔ اس لیے اسے کسٹم وغیرہ کی چیکنگ کے بعد سوائے اس آدمی کا انتظار کرنے کے، اگر وہ اس وقت تک نہ پہنچا ہو، اور کچھ نہیں کرنا۔ اس کے بعد دوسری فکر فائق حسین کو مرزا صاحب کے آدمی کی تھی کہ وہ آ جائے تو مرزا صاحب کا بیگ واپس کر دے۔ وہ اس خیال سے پریشان بھی ہو رہا تھا کہ اگر کمپنی کا آدمی پہلے پہنچ گیا اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا تو مرزا صاحب کے آدمی کو بلا وجہ زحمت ہوگی، بیگ کی واپسی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ اس کے پاس تو مرزا کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے مرزا کے پاس کمپنی کا پتہ ہو۔ ایجنٹ نے فائق حسین کو یہ بھی بتایا تھا کہ مرزا صاحب کا جو آدمی لینے آئے تھے ان کی تعداد پوری ہو چکی تھی اور وہ اسے الگ سے ایک دوسری کمپنی کے ویزے پر بھیج رہا ہے جس کا مرزا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فائق حسین یہاں بھی بغیر کسی دشواری کے کسٹم سے گزر کر باہر آ گیا اور باہر جانے والے گیٹ کے قریب ایک جانب رک کر انتظار کرنے لگا کہ کمپنی یا مرزا کے آدمی خود ہی اسے پہچان کر اس کے قریب آ جائیں گے۔ ابھی اسے وہاں کھڑے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک شخص جو اپنے خد و خال سے پاکستانی ہی معلوم ہوتا تھا اس کی جانب بڑھا۔ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام فائق حسین ہے اور میں امارات کمرشل کارپوریشن کے کسی آدمی کا منتظر ہوں جو مجھے کمپنی کے دفتر لے جائے۔ پاکستان سے آ رہے ہیں؟ اس آدمی نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، آپ کو اپنا ہم وطن ہونے کی حیثیت سے ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، وہ آدمی بولا۔ اگلی فلائٹ سے واپس چلے جائیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فائق حسین نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ یہاں امارات کمرشل نام کی کوئی کمپنی نہیں ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے۔ دھوکے باز ایجنٹ فرضی کمپنیوں کے نام سے جعلی ویزے بنوا کر سادہ لو افراد سے بڑی بڑی رقمیں وصول کر کے یہاں بھیج رہے ہیں۔ ابھی سرکاری طور پر چوکس نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ایسے کئی افراد پھر بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ غنیمت کیجیے آپ کے کاغذات پر کوئی شبہ نہیں کیا گیا، ورنہ اس وقت آپ بھی حراست میں ہوتے، واپسی کا کرایہ جیب میں ہو۔ تو جیسا کہ میں نے کہا اگلی فلائٹ سے واپس چلے جائیں، ورنہ یہاں بہت پریشان ہوں گے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، فائق حسین نے کہا۔ میرے پاس تو کمپنی کا ورکنگ ویزا ہے، اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، دفتر کا پتہ ہے۔ اگر کمپنی کا آدمی نہیں آیا تو میں تو خود دفتر جا سکتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی، اس شخص نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں نے اپنا اخلاقی فرض ادا کر دیا، اور اتنا کہہ کر وہ بے پرواہی میں چلتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ فائق اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کی باتوں کو سچ سمجھے یا جھوٹ۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ آخر اس نے طے کیا کہ اس طرح یہاں کھڑے ہو کر الجھنے سے بہتر ہے کہ خود کمپنی کے دفتر جائے اور اپنے آنے کی رپورٹ کرے۔ مرزا کا آدمی بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، اس کے لیے فائق نے سوچا کہ وہ ایجنٹ کو خط لکھ دے گا کہ امانت اس کے پاس ہے، اسے مرزا کا پتہ نہیں معلوم، مگر مرزا اس کی کمپنی کے پتے پہ خود آ کر یا اپنا کوئی آدمی بھیج کر اپنا بیگ وصول کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے فائق نے ایک ٹیکسی پکڑی جس کا ڈرائیور سکھ تھا اور اردو سمجھ سکتا تھا۔ اگرچہ پتے کا کارڈ دیکھ کر اس سکھ نے بھی یہ شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ اس سڑک سے گزرتا ہے، مگر آج تک اس نے وہاں اس کمپنی کے نام کا کوئی بورڈ نہیں دیکھا۔ فائق کے پاس سامان بہت کم تھا، یعنی صرف ایک سوٹ کیس، ایک سفری بیگ
और एक وہ چھوٹا بیگ جو اسے ایجنٹ نے دیا تھا۔ بیگ کے علاوہ اس نے باقی سامان ٹیکسی کی ڈکی میں رکھا اور اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ اس شاہراہ پر پہنچ گیا جس کا نام کمپنی کے پتے کے کارڈ پر لکھا تھا، لیکن لوگوں سے پوچھنے اور خود روڈ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک ایک بورڈ کو اچھی طرح پڑھنے کے باوجود اسے کمپنی کا دفتر نہیں مل سکا۔ سکھ نے کئی مقامی افراد سے بھی پوچھا اور ان میں سے کئی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس شاہراہ پر اس نام کی کوئی کمپنی پہلے تھی نہ اب ہے۔ صاحب جی، لگتا ہے کہ آپ کسی فراڈ ایجنٹ کے ہتھے چڑھ گئے، آخر سکھ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ یہاں کچھ ملکی اور غیر ملکی لوگ ایسے سرگرم عمل ہیں جو جعلی ویزے تیار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے آدمی دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں لوگوں سے وصول کر کے ان جعلی ویزوں پر انہیں بھجواتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر جب ان افراد پر حقیقت کھلتی ہے اور وہ سرکاری ادارے سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو عموماً یا تو انہیں مقامی قانون کے مطابق سزا دے دی جاتی ہے اور وہ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں، یا انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے میرے ساتھ بھی یہی 420 کی گئی ہے۔ آخر فائق حسین کو اعتراف کرنا پڑا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ روڈ کے آغاز میں ایک جانب فٹ پاتھ پر کھڑے بات کر رہے تھے۔ سکھ ڈرائیور فائق کو سمجھا رہا تھا کہ اگر اس کے پاس واپسی کا کرایہ ہے تو وہ جلد ایئرپورٹ جائے اور اگلی دستیاب فلائٹ سے وطن روانہ ہو جائے، لیکن فائق کے لیے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ماں اور بہن سے بڑے بڑے وعدے کر کے آیا تھا، دل میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ تخت یا تختہ، اس پار یا اس پار، وہ اب اپنے خوابوں کی تعبیر پا کر ہی وطن واپس جائے گا۔ فائق نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ وہ سرے دست کسی سستے مگر اچھے ہوٹل میں قیام کرے اور پھر آئندہ کے بارے میں سوچے، کوئی فیصلہ کرے کہ اچانک ایک کار قریب آ کر رکی اور اس میں سے ایک ادھیڑ عمر آدمی اتر کر فائق حسین کے پاس آیا۔ آپ کا نام فائق حسین ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، فائق نے جواب دیا۔ آپ کون؟ میرا نام ارشد ہے اور میں مرزا صاحب کا ملازم ہوں، اس آدمی نے کہا۔ میں ایئرپورٹ گیا تھا لیکن ایک جگہ ٹریفک میں گاڑی پھنس جانے کی وجہ سے کافی دیر سے پہنچا تو آپ وہاں نہیں ملے، چنانچہ آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ آپ مرزا صاحب کا جو بیگ لائے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ یہ لیجیے اپنا بیگ۔ فائق نے کندھے سے بیگ اتار کر ارشد کو دے دیا۔ شکر ہے، ایک پریشانی تو دور ہوئی۔ بیگ لانے کے لیے آپ کا شکریہ، مگر ایک پریشانی کم ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ارشد نے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، فائق نے بتایا۔ مجھے جس کمپنی کا ویزا دیا گیا تھا یہاں اس نام کی کوئی کمپنی نہیں ہے۔ مجھے احمد صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔ احمد صاحب کون؟ وہ ایجنٹ جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ بغیر تحقیق کے ان پر شبہ نہ کریں، ارشد بولا۔ کبھی کبھی ایجنٹ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اسے جس کمپنی کا ویزا دیا گیا ہے وہ اصلی ہے یا جعلی۔ ایجنٹ بھی کمپنیوں سے ویزے خریدنے کا کمیشن دیتے ہیں۔ مگر میں تو مصیبت میں پھنس گیا نا، خواہ اس میں کسی کا بھی قصور ہو، فائق نے ناگواری سے کہا۔ سوال یہ ہے کہ اب میں کیا کروں؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ مرزا صاحب کے پاس چلیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ فائق کے لیے یہ پیشکش نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ کیا آپ کے خیال میں مرزا صاحب مجھے کام دلا سکیں گے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ تو اپنی ضرورت کے آدمی پہلے ہی بھرتی کر لائے تھے۔ مناسب آدمی کے لیے یہاں کام کی کوئی کمی نہیں ہے، ارشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے امید ہے مرزا صاحب اگر خود کوئی ملازمت نہیں دے سکتے تو تب بھی اپنے کسی دوست سے کہہ کر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی صورت تو نکال ہی لیں گے۔ لو بابو جی، آپ کا تو کام بن گیا، سکھ ڈرائیور نے کہا۔ اب مجھے چھٹی دے دیں تو اچھا ہے۔ فائق نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا سامان نکال کر ارشد کی کار میں رکھا
وہ کرایہ بھی دینے لگا تھا، مگر ارشد نے بڑے اصرار کے ساتھ کرایہ خود ادا کیا اور پھر فائق کو ساتھ لے کر مرزا صاحب کے بنگلے پر پہنچا، جو شہری حدود سے قدرے فاصلے پر اس علاقے میں تعمیر کیا گیا تھا، جہاں ایک ذیلی بستی بڑی تیزی سے ابھر رہی تھی۔ فائق نے مرزا کو دیکھا نہیں تھا، اب تک وہ صرف اس کا نام ہی سنتا رہا تھا، چنانچہ اس کا خیال تھا کہ مرزا ضرور کوئی عرب بزنس مین ہوگا، لیکن اس شاندار بنگلے کے ڈرائنگ روم میں وہ جس مرزا سے ملا وہ کوئی ہندوستانی یا پاکستانی تھا، جو نام کے علاوہ اپنے کسی بھی انداز سے عرب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بیٹھ جاؤ، فائق مرزا نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ارشد سے تمہاری پوری رویداد معلوم ہو چکی ہے۔ ارشد فائق کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا تھا اور اب تقریباً 20 منٹ کے انتظار کے بعد مرزا نمودار ہوا تھا۔ اس دوران فائق وقت گزارنے کے لیے دیواروں پر آویزاں وہ خوبصورت تصاویر دیکھنے لگا، جو اگر کسی مشہور مصور کی تخلیقات نہیں تھیں تو معروف پرانی تصاویر کی نقل ضرور تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ احمد نے تمہیں کمپنی کے بارے میں ضروری تحقیق اور چیکنگ کے بغیر ہی یہاں بھیج دیا، مرزا کہہ رہا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ دانستہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس نے دانستہ کی ہو یا نادانستہ، مگر میں تو پھنس گیا نا، فائق بولا۔ اب میں اس اجنبی ملک میں کس کے پاس جاؤں، کس سے مدد کی درخواست کروں؟ مدد تو میں بھی تمہاری کر سکتا ہوں، مرزا نے جواب دیا، بشرطے کہ تم بھی مجھ سے پورا تعاون کرو۔ لیکن پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ تم یہاں آئے کیوں ہو؟ کوئی اپنے عزیزوں کو اور اپنا وطن چھوڑ کے یہاں کیوں آتا ہے؟ فائق نے کہا۔ ظاہر ہے دولت کمانے کے لیے۔ تو برادر، دولت کمانے کے بھی کچھ مختلف معیار ہوتے ہیں۔ دولت تو وہ بھی کماتے ہیں جو کئی برسوں کی محنت کے بعد بھی 1 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ پس انداز نہیں کر پاتے، اور دولت وہ بھی کماتے ہیں جو چند مہینوں میں لاکھ پتی بلکہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ تمہاری نظروں میں کون سا معیار ہے؟ یہ تو کوئی پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے، فائق مسکرایا۔ بھلا کون نہیں چاہے گا کہ وہ جلد از جلد لاکھ پتی بن جائے؟ سچ کہا تم نے۔ میری آدھی سے زیادہ عمر اسی دشت کا تجربہ ہے کہ سیدھے راستوں سے کبھی کوئی راتوں رات دولت مند نہیں بن سکتا، یقین کرو یا مت کرو، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں تمہیں جتنے لاکھ پتی اور کروڑ پتی نظر آتے ہیں، ان میں سے کسی ایک فرد نے بھی اپنی دولت صرف محنت اور ایمانداری سے نہیں کمائی۔ سب نے کسی نہ کسی انداز اور کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ، فریب، بے ایمانی اور قانون شکنی سے کام لیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ بظاہر بڑے شریف اور ایماندار دولت مند خیال کیے جاتے ہیں، ان میں سے کتنے اندر سے ذخیرہ اندوز ہیں، کتنے بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، کتنے اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث ہیں۔ اب وہ اسمگلنگ منشیات کسی بھی چیز کی ہو۔ تم یہاں میٹرک کر کے چلے آئے ہو، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور کسی دفتر میں کلرک لگوا دیتا ہوں۔ معلوم ہے کتنی تنخواہ ملے گی؟ زیادہ سے زیادہ 15-16 ہزار۔ اس میں کتنا کھاؤ گے اور کتنا بچاؤ گے؟ اور بالفرض بچا بھی لیا تو اتنا قلیل ہوگا کہ لاکھ کے ہند سے تک پہنچنے میں تمہاری آدھی عمر ختم ہو جائے گی۔ باتیں تو آپ کے دل کو لگ رہی ہیں، فائق نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ میں جو خواب لے کر یہاں آیا تھا، اس کی تعبیر پانے کے لیے میں طویل انتظار نہیں کر سکتا۔ خواہش تو میری یہی ہے کہ راتوں رات نہیں تو 1-2 سال میں لاکھ پتی ضرور بن جاؤں۔ 1-2 سال بھی راتوں رات کے محاورے میں آتا ہے، مرزا ہنسنے لگا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارا یہ خواب پورا کر سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ تمہیں کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو عیش ہی عیش ہوگا، مرزا نے جواب دیا۔ مہینے میں 1 یا 2 چکر رنگون، سنگاپور، ہانگ کانگ، جکارتہ وغیرہ کے لگانے ہوں گے۔ آرام دہ فضائی سفر، شاندار ہوٹلوں میں قیام، ہر قسم کی تفریح، اور کرنا کیا ہوگا؟ صرف چند مخصوص افراد سے ملاقات۔
کوئی بیگ، کوئی سوٹ کیس، کوئی بریف کیس، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ اور اس سامان کے اندر کیا ہوگا؟ اب فائق مرزا کی بات بخوبی سمجھنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں تمہارا نہ جاننا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ آدمی لا علم ہو تو مؤثر انداز میں سچ بول سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ کوئی ممنوعہ چیز ہوگی، مثلاً چرس، افیم، ہیرے یا ہیروئن وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، یہ تو ظاہر ہے، اس میں گرفتاری کا زبردست خطرہ موجود ہے۔ زبردست نہیں، صرف 50-50 چانس، مرزا نے جواب دیا۔ صرف کسٹم والے ہی چالاک اور ہوشیار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے بھی کم چالاک اور ہوشیار نہیں ہیں۔ وہ ایک طریقے سے پکڑ لیتے ہیں تو کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیا جاتا ہے۔ 50-50 ہی صحیح، مگر خطرہ تو ہے نا۔ کم وقت میں زیادہ دولت کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چانس لینا ہی پڑتا ہے، مرزا نے کہا۔ مگر ایسی صورت میں بھی ہم اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے کے علاوہ ان کے گھر والوں کی پوری ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، ایک چکر کا کتنا معاوضہ ملتا ہے؟ تمام اخراجات کے علاوہ کم سے کم 20-25 ہزار درہم، جس کا مطلب ہے کہ موجودہ شرح مبادلہ کے حساب سے کم و بیش 1 لاکھ روپے۔ مرزا نے فکرہ مکمل کیا۔ فائق اس بار کافی دیر سوچتا رہا اور آخرکار جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے منظور ہے، اس نے کہا، آپ مجھے جب چاہیں اور جہاں چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ بہت خوب، مجھے تمہاری سمجھداری سے یہی توقع تھی، مرزا نے اطمینان سے جواب دیا۔ سر دست تمہیں تھوڑی تربیت دی جائے گی، مختلف ممالک اور شہروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس دوران تمہاری رہائش اور دیگر ضروریات کا خاطر خواہ بندوبست بھی کر دیا جائے گا۔ جب تک کوئی دوسرا حکم نہ ملے تم آرام اور سیر و تفریح کرتے رہو۔ ادھر فائق کے شہر کے اخبارات میں کچھ ایسی چیزیں شائع ہوئیں جن سے معلوم ہوا کہ گزشتہ دنوں جو افراد بیرونی ممالک، خاص طور پر دبئی وغیرہ بھیجے گئے تھے، ان کی اکثریت کے پاس ورکنگ ویزے اور دوسرے کاغذات جعلی پائے گئے، لہٰذا انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے یا پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ ایسے افراد کو پاکستان پہنچتے ہی جعلی کاغذات پر بیرون ملک جانے کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ خبریں فائق کی ماں اور بہنوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ سارہ کو اپنے بھائی کی سلامتی کی جانب سے سخت تشویش لاحق ہو گئی، خاص طور سے اس وقت جب کہ اس ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا جس کے ذریعے فائق دبئی گیا تھا۔ پھر یہ تشویش مزید تب بڑھی جب جعلی کاغذات پر جانے والے واپس پاکستان روانہ کیے جانے لگے اور ان کی فہرست میں ندیمہ کو کہیں اپنے بھائی کا نام نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنے طور پر یہ معلومات حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، حد یہ کہ جیل جا کر اس ایجنٹ سے بھی ملی، لیکن اس ایجنٹ نے اس الزام سے ہی انکار کر دیا کہ اس نے کسی بھی آدمی کو غلط یا جعلی کاغذات پر دبئی بھیجا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس کے کاروباری حریفوں نے غلط الزام لگا کر قید کرایا ہے، اور جہاں تک مقدمہ عدالت میں جائے گا تو اس کی بے گناہی خود ہی ثابت ہو جائے گی۔ دوسری طرف اگر سب خیریت تھی تو اصولاً اور اخلاقاً فائق کو دبئی پہنچ جانے پر اپنی خیریت سے گھر والوں کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ جب سے گیا تھا اس وقت سے اس نے ایک خط بھی نہیں لکھا تھا، اور یہ بات ندیمہ کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ مرزا نے فائق سے کہا ہوا اپنا ہر وعدہ پورا کیا، اسے رہائش کے لیے 2 کمروں کا ایک بہت شاندار اور آرام دہ فلیٹ مہیا کر دیا، سواری کے لیے ایک چھوٹی سی کار بھی دی، اور جب تک اسے کوئی باقاعدہ کام سپرد کیا جاتا تب تک کے لیے اسے جیب خرچ کے طور پر اچھی خاصی رقم بھی دی۔ چنانچہ ابتدائی دنوں میں روزانہ 2 گھنٹے کی تربیت پانے کے علاوہ 22 گھنٹے اس کے لیے تھے کہ ان میں وہ جہاں دل چاہے جائے، کھائے پیے اور عیش کرے۔
बस एक दो बातों का ख्याल रखें। मिर्ज़ा ने इसे ताकीद की थी। अव्वल तो यहाँ क़याम के दौरान अब या कभी आइंदा तुमसे कोई छोटे से छोटा भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए जिससे मकामी इंतज़ामिया की तवज्जो तुम्हारी तरफ मबज़ूल हो। ट्रैफिक के कवानीन का ख़ास ख्याल रखना। दूसरे सरेदस्त अपने अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब, गर्ज़ किसी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम कहाँ हो या क्या कर रहे हो। इसलिए किसी से भी किसी नौइयत का राब्ता कायम करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाबंदी आर्जी है। जब तुम्हें यहाँ बाकायदा अपने या किसी दोस्त के इदारे में रखवा दूँगा तब जिसे चाहे ख़त लिखना। बाकायदा रखवा देने से क्या मुराद है? फाइक ने सवाल किया। काम तो बेशक कुछ और करोगे, मगर बज़ाहिर तुम्हारा किसी ऐसे इदारे से मुंसलिक होना ज़रूरी है जो बिजनेस के सिलसिले में अपने मुलाजिमों को गाहे बगाहे दूसरे ममालिक भेजता रहता है। इस तरह तुम्हारी आमदोरफ्त को शुबे की नज़र से नहीं देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि सरेदस्त तुम एक जाली वीज़े पर यहाँ आए हो। अगर हुकूमत को पता चल गया तो वो तुम्हें गिरफ्तार करके सज़ा दे सकती है या वापस भिजवा सकती है। लिहाजा जब तक तुम्हें असल वीज़ा ना मिल जाए तुम्हारी मौजूदगी का पोशीदा रहना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं समझ गया। फाइक ने इस बात में सर हिलाया। इसी वजह से फाइक हुसैन मजबूर था कि वो सरेदस्त अपनी माँ और बहन को अपनी खैरियत से मुत्तला न कर पाया। अगरचे वो महसूस कर रहा था कि वो दोनों इसकी खामोशी से परेशान होंगी, लेकिन ख़ुद इसके मिजाज में भी जो बेपरवाही और सुस्ती थी, इसकी वजह से वो ख़त न लिख सकने पर ज़्यादा परेशान नहीं था और इस खुशगवार फुर्सत से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था जो इसे इन दिनों हासिल थी। एक शाम वो यूं ही अपनी छोटी कार में सड़क पेमाई कर रहा था कि अचानक एक साइड स्ट्रीट से निकलकर कोई नौजवान लड़की उसकी कार के सामने आ गई। फाइक बहुत आराम से कार चला रहा था। इसके अलावा इसकी कार और साइड स्ट्रीट में कुछ फासला भी था। इसने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए और लड़की को एक मामूली धक्के से सड़क पर गिरने के अलावा कोई और नुकसान नहीं पहुंचा। इत्तेफाक से इस रोड पर कुछ ऐसा ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। फाइक फ़ौरन कार से उतरा और लड़की को उठाया। देखा कि वो एक बहुत हसीन हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी लड़की है जो इस टक्कर से या किसी और वजह से बहुत ही ज़्यादा हवास बाख्ता और परेशान नज़र आ रही है। अगर मरना ही है तो जहर खा लो या किसी 4-5 मंजिला इमारत से कूद जाओ। फाइक ने कुछ गुस्से से कहा। अपने साथ किसी बेगुनाह को क्यों मारना चाहती हो? अगर इत्तेफाक से सही वक्त पर ब्रेक न लगे होते तो इस वक्त तुम कहाँ होती और मैं कहाँ होता? लड़की ने कोई जवाब देने के बजाय घबराए हुए अंदाज में इस गली की तरफ देखा जिससे वो भागती हुई बरामद हुई थी। फाइक ने भी नज़र उठाई तो इसने देखा कि दो नौजवान भागते हुए गली के मोड़ तक आए, मगर इस लड़की को फाइक के पास खड़ा देखकर और मज़ीद एक दो कारों को ठहरते देखकर वहीं रुक गए। लड़की ने हाथ उठाकर इनकी तरफ इशारा किया तो वो घबरा गए और जिस तरह गली से निकले थे इसी तरह पलटकर रफू चक्कर हो गए। फाइक ने अंदाज़ा कर लिया कि वो लड़की का ताक़ुब कर रहे थे और यकीनन किसी मुजरिमाना ख्याल से कर रहे थे। इसे दूसरों की हिफाजत में देखकर खौफज़दा होकर भाग गए। हादसे की वजह से जो दो एक कारें रुक गई थीं, फाइक ने इन्हें मुतमईन कर दिया कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब खैरियत है। चुनांचे वो अपनी राह चले गए। अब बताओ कि मामला क्या है? फाइक ने सबके जाने के बाद पूछा। क्या वो गुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे थे? लड़की के मुंह से अब भी कोई आवाज़ नहीं निकली। उसने सिर्फ अस्पात में सर हिलाया। यहाँ रुककर बातें करना दूसरों को मुतवज्जा कर सकता है। फाइक ने दफतन कुछ सोचते हुए कहा। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार हो तो मेरी कार में बैठ जाओ। मैं किसी ख़ास जगह नहीं जा रहा हूँ, यूँ ही घर से निकला हूँ। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा और रास्ते में अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने बारे में भी बता सकती हो। लड़की ने फिर खामोशी से अस्बात में सर हिलाया। फाइक ने आगे बढ़कर अगली सीट का दरवाज़ा खोला।
لڑکی چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی۔ فائق نے دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ وہیل سنبھالا اور کار آگے بڑھ گئی۔ پہلے یہ بتاؤ، تم گونگی تو نہیں ہو؟ فائق نے کچھ شوخی سے پوچھا۔ اب تک میری ہر بات کا جواب تم نے اشاروں سے دیا ہے۔ جی نہیں، لڑکی نے سر جھکائے آہستہ سے کہا۔ میں خوف زدہ تھی اور اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ پارس۔ ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہو؟ نہیں، میں کرسچن ہوں۔ پاکستانی؟ نہیں، انڈین۔ یوں سوال جواب میں تو یہ انٹرویو بڑا لمبا ہو جائے گا، فائق نے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے طور پر ہی بتا دو کہ وہ بدمعاش تمہارے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے؟ پارس کچھ دیر خاموش رہی۔ فائق بھی اس کے جواب کے انتظار میں چپ چاپ کار ڈرائیو کرتا رہا۔ میرا تعلق یو پی سے ہے، آخر پارس نے کہنا شروع کیا۔ 15-20 سال پہلے میرے والدین یو پی سے دہلی آ گئے، پھر بدقسمتی سے یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے قدرتی طور پر ان کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی۔ میں نے نرسنگ کا کورس پاس کیا اور ایک اسپتال میں ملازمت کر لی۔ 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کی پرورش کی، انہیں تعلیم دلائی، ایک بہن کی شادی بھی کر دی۔ دونوں بھائی ابھی چھوٹے ہیں اور جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے بتایا کہ عرب ممالک میں نرسوں کی بڑی مانگ ہے۔ میں نے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے دبئی بھجوانے کی حامی بھر لی۔ اس نے بھاری رقم کا مطالبہ کیا تھا جو میں نے اپنی ماں کے زیور بیچ کر اور کچھ قرض لے کر ادا کر دی۔ اس نے مجھے ایک پرائیویٹ اسپتال میں انچارج نرس کی جاب پیش کی، میں نے منظور کر لی۔ نتیجے کے طور پر میں یہاں آ گئی۔ ایئرپورٹ پر 2 آدمی ملے جو مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے۔ وہاں میں 2 دن رہی، لیکن ان کی باتوں سے مجھے شبہ ہو گیا کہ مجھے کسی اسپتال میں جاب کے لیے نہیں بلکہ کسی دولت مند آدمی کے ہاتھ بیچنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے ایک دلال سے میرا باقاعدہ سودا شروع کر دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں میری عزت ہی نہیں، میری زندگی بھی محفوظ نہیں ہے۔ چنانچہ آج موقع پا کر میں بھاگ نکلی۔ میں جانتی تھی کہ جلد یا بدیر وہ مجھے پکڑ لیں گے، اس لیے دانستہ آپ کی کار کے سامنے آ گئی تاکہ ایکسیڈنٹ ہو اور میرا خاتمہ ہو جائے گا، یا کم از کم میں اتنی زخمی ہو جاؤں کہ اس وقت تو ان غنڈوں کے ہاتھوں سے بچ نکلوں۔ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے نہ صرف مجھے مرنے یا زخمی ہونے سے بلکہ ان غنڈوں سے بھی بچا لیا۔ اب جب کہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ ملازمت کی آفر جعلی تھی، اصل مقصد کچھ اور تھا، تو تم کیا کرو گی؟ فائق نے پوچھا۔ یہی سوال مجھے پریشان کر رہا ہے، پارس نے جواب دیا۔ میں یقیناً واپس چلی جاتی، لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ 2-4 دن اپنا پیٹ ہی بھر سکوں۔ یہ ملک اور یہاں کے لوگ میرے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ انڈین سفارت خانے سے رجوع کر سکتی ہوں، مگر مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ یہاں ہے بھی کہ نہیں، یا ہے تو کہاں ہے۔ میرا نام فائق حسین ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی واقعات پیش آئے تھے، مگر شکر ہے کہ قسمت کی مہربانی سے میں یہاں سیٹ ہو چکا ہوں۔ میرے پاس 2 کمروں کا ایک فلیٹ بھی ہے جہاں میں بالکل اکیلا رہتا ہوں۔ میں تمہاری سروس کے لیے بھی کوشش کر سکتا ہوں اور پتہ معلوم کر کے تمہیں انڈین سفارت خانے بھی پہنچا سکتا ہوں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے لیے کیا مناسب سمجھتی ہو۔ آپ مجھے سروس بھی دلا سکتے ہیں؟ پارس نے پرشوق لہجے میں پوچھا۔ کوشش ضرور کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں بھی یہاں تمہاری طرح اجنبی ہوں اور مجھے یہاں آئے ہوئے 10-12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے۔ میرے بھائی بہنوں نے میرے یہاں آنے پر بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، پارس نے سوچتے ہوئے کہا۔ واپس جانے کا مطلب ان امیدوں پر پانی پھیرنا ہی نہیں بلکہ قرض کی اس رقم کی ادائیگی بھی مسئلہ ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں رکنے کے بارے میں سوچوں تو رہوں گی کہاں؟
اعتماد ہو تو میرے فلیٹ میں رہ سکتی ہو۔ ذاتی طور پر تو میرے دل میں آپ کے لیے بےحد احترام اور اعتماد پیدا ہو چکا ہے، پارس نے آہستہ سے کہا، لیکن دوسرے لوگ مجھے اور آپ کو ایک ہی فلیٹ میں دیکھ کر کچھ نہیں سوچیں گے۔ اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے، فائق مسکرایا، لیکن ابھی شاید قبل از وقت معلوم ہو۔ 2-4 دن ٹھہرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تب تک تمہیں سوچنے کے لیے کافی وقت بھی مل جائے گا اور ہم زیادہ بہتر طور پر ایک دوسرے کو جان بھی سکیں گے۔ پھر بات کریں گے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ اور یوں فائق پارس کو اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے پسند کرنے لگا تھا اور شاید پارس کے احساسات بھی اس سے ملتے جلتے تھے۔ 2-4 دن ایک ساتھ رہنے کا موقع ملا تو دونوں کی سوچ میں کچھ اور پختگی آ گئی۔ جس طرح پارس نے فائق کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اسی طرح فائق نے بھی اسے ساری داستان سنا دی، سوائے اس بات کے کہ وہ اب کس قسم کی جاب کر رہا ہے۔ اور آخرکار ایک شام اس نے پارس کو شادی کی پیشکش کر دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ شادی اسلامی طریقے کے مطابق ہوگی۔ پارس شاید فائق کو اس سے زیادہ چاہنے لگی تھی کہ اس نے از خود قبولیت اسلام پر آمادگی کا اظہار بھی کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی کئی سہیلیاں مسلمان تھیں اور وہ اسلام کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھتی رہی ہے۔ فائق کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی، مگر اس نے ابھی تک مرزا سے پارس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تو اس نے ایک ملاقات میں مرزا سے بڑی تفصیل کے ساتھ پارس کا ذکر کر دیا۔ مرزا کا رد عمل بڑا سرسری تھا۔ میں جانتا تھا، اس نے جواب دیا، اور انتظار میں تھا کہ تم کب اس کے بارے میں بتاتے ہو۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو، اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میرے نقطۂ نظر سے اکیلے کے مقابلے میں تم دونوں میرے دھندے کے لیے زیادہ کارآمد ہو۔ میری صرف ایک ہی شرط ہے کہ تمہیں اسے بھی اپنے بزنس میں شامل کرنا ہوگا۔ اسے بتا کر یا اس کی لا علمی میں، یہ تم پر منحصر ہے۔ اس کے بغیر نہ میں شادی کی اجازت دے سکتا ہوں اور نہ اس کے تمہارے فلیٹ پر رہنے کی۔ کل تک یا تو میری شرط مان لو یا اسے فلیٹ سے نکال دو۔ یہ شرط فائق کے لیے کڑی آزمائش بن گئی۔ مرزا کے دلائل سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کے باوجود اس کے دل میں ایک کھٹک تھی، وہی خلش جو ہر غلط کام کرتے ہوئے آدمی کے اندر ابھرتی ہے۔ اب تک فائق نے خود کو بڑے شریف نوجوان کے روپ میں پیش کیا تھا، اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ پارس کو اپنے اصل بزنس کے بارے میں بتائے، مگر وہ اسے اس قدر چاہنے لگا تھا کہ اب اس سے علیحدگی کا خیال بھی تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن مرزا کو بتا دیا کہ اسے شرط منظور ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ پارس کو رازدار بنائے یا نہیں، اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا۔ مرزا نے اسے پرجوش ہو کر اس کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے اسے شادی کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اچھی خاصی رقم شادی کے اخراجات کے لیے بھی دی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوگا۔ ایک عالم دین کے ہاتھ پر شادی سے ایک دن پہلے پارس نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلامی نام زاہدہ رکھا گیا۔ دوسرے دن 6-7 نئے دوستوں کی موجودگی میں فائق اور زاہدہ کا عقد ہو گیا، اور معلوم نہیں یہ اتفاق تھا یا مرزا نے محض فائق کو پرکھنے کی ٹھان لی تھی کہ شادی کے تیسرے دن ہی اسے ہانگ کانگ جانے کا حکم دیا اور یہ تاکید بھی کی کہ وہ زاہدہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ فائق چاہتا تو زاہدہ سے یہ راز چھپا بھی سکتا تھا، کم از کم کچھ مدت کے لیے، لیکن وہ جانتا تھا کہ تقدیر یاور ہو تو ممکن ہے وہ کبھی پکڑا ہی نہ جائے، اور قسمت برگشتہ ہو تو پہلے پھیرے میں بھی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، اور اس صورت میں کبھی امکان ہے کہ وہ زاہدہ کی نظروں سے ایسا گرے کہ کبھی اٹھ ہی نہ سکے۔ بتا دینے سے ممکن ہے کہ وہ ناراض ہو، مخالفت کرے، مگر کم سے کم اسے یہ شکایت تو نہیں ہوگی کہ فائق نے اسے اندھیرے میں رکھ کر اس کے اعتماد کو مجروح کیا۔ ایک شام زاہدہ نے فائق کو خلاف معمول بہت زیادہ خاموش، سنجیدہ بلکہ افسردہ دیکھا تو وجہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ پہلے فائق نے ٹالنے کی کوشش کی
کیونکہ وہ ابھی اس سلسلے میں مزید سوچنا چاہتا تھا، مگر آخرکار زاہدہ کے حد سے بڑھے ہوئے اصرار سے مجبور ہو گیا اور دبئی آمد پر اسے جن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مرزا سے ملاقات، اس کی پیشکش اور اپنی آمادگی کے بارے میں بتا دیا۔ میں مجبور ہو گیا تھا زاہدہ، آخر میں اس نے کہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بعد میں مرزا نے تمہیں بھی اس بزنس میں شامل کرنے کی تاکید کی، بلکہ اس نے تم سے شادی کرنے کی اجازت ہی اس شرط پر دی تھی، اور اب پرسوں ہمیں اسی سلسلے میں اپنا پہلا سفر کرنا ہے، ہمیں ہانگ کانگ جانا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مشکلات کا سامنا کرنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، زاہدہ نے جواب دیا۔ کچھ ٹھوکریں کھائی ہوتی، کچھ فاقے کیے ہوتے، تب شاید اس فیصلے کا کوئی جواز بھی بنتا، مگر آپ نے تو آنے والی پریشانی کے تصور سے ہی خوفزدہ ہو گئے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ تو اس شیطانی لالچ کے خلاف مزاحمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ میں اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن اپنی سہیلیوں سے مانگ کر 2-4 کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان کی تعلیم تو ایسی حرکت کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے شرمندہ مت کرو، ہم میں سے بہت سے صرف نام کے مسلمان ہی رہ گئے ہیں، فائق نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد اس کام کو چھوڑ دوں گا۔ بہت جلد سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میری تنخواہ کے علاوہ ہر سفر کے موقع پر مجھے آنے جانے کے اخراجات کے علاوہ اچھی خاصی رقم ملے گی، فائق نے بتایا۔ 1 ماہ میں کم سے کم 1 چکر ضرور لگانا ہوگا، اسی طرح 4-5 ماہ میں کافی رقم جمع ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ 4 ماہ کے بعد ہمارے پاس اتنی رقم ہو جائے گی کہ وطن واپس جا کر میں کوئی اچھا کام اور اچھا کاروبار کر سکوں، اور تم بھی اپنا قرض اتارنے کے علاوہ بھائیوں کو ان کے قدموں پر کھڑا ہونے تک مدد دے سکو۔ یہ بھی ایک طرح کی خود فریبی ہے، زاہدہ نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن اب میں آپ کے اچھے برے کی ساتھی بن چکی ہوں، تو اس پہلی آزمائش میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، مگر آپ کو ابھی مجھ سے پکا وعدہ کرنا ہوگا کہ 4 ماہ کے بعد آپ یہ کام ترک کر دیں گے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ، فائق نے خوش ہو کر جلدی سے کہا، اور یوں 2 دن بعد فائق اور زاہدہ پہلی مرتبہ اپنے پہلے سفر پر ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ انہیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے سامان میں کیا چیز چھپا کر لے جا رہے ہیں، ہیرے یا ہیروئن، اور نہ ہی انہیں یہ علم تھا کہ کوئی بھی چیز ان کے کس سامان میں کہاں پوشیدہ ہے۔ مرزا کا کہنا تھا کہ اس طرح وہ کسٹم کی چیکنگ کے دوران بالکل فطری رد عمل اختیار کر سکیں گے۔ گرفتاری کی صورت میں انہیں تاکید کی گئی تھی کہ وہ ہر بات سے انکار کر دیں اور کہیں کہ یہ سفری سامان، بیگ، ہولڈ آل، بریف کیس اور سوٹ کیس وغیرہ انہوں نے بازار سے نہیں بلکہ بہت سستا ملنے پر اپنے دوست سے خریدا تھا، جو اپنا کانٹریکٹ ختم ہونے پر وطن واپس جا رہا تھا۔ اس لیے انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ اس سامان میں کوئی پوشیدہ جگہ بھی ہے، اور ہے بھی تو اس میں کیا رکھا ہے۔ مرزا نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ گرفتاری کی صورت میں وہ ان کی رہائی کے لیے خواہ ضمانت پر ہو یا کسی اور طرح ہر ممکن کوشش کرے گا، اور رہا ہوتے ہی انہیں کسی نہ کسی طرح دبئی واپس بلایا جائے گا۔ فائق اور زاہدہ کا پہلا سفر بہت کامیاب رہا، وہ بغیر کسی پریشانی کے دبئی سے ہانگ کانگ پہنچ گئے۔ دونوں جگہ کسٹم پر ان کی تلاشی کی خاص باریک بینی کے بغیر رسمی انداز میں لی گئی۔ ایک بار باتوں باتوں میں مرزا نے بتایا تھا کہ کسٹم میں بھی ان کے آدمی ہوتے ہیں، اور ان کے سامان پر ایسا خفیہ نشان بنا دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ پہچان لیتے ہیں اور تلاشی نہیں لیتے۔ وہ ایک عالیشان ہوٹل میں ٹھہرے، ایئرپورٹ کے باہر ہی ایک آدمی نے ان سے ہولڈ آل لے لیا تھا، جس سے انہیں پتہ چلا کہ وہ جو کچھ لائے تھے وہ ہولڈ آل میں تھا۔ دوسرے دن ایک آدمی ان سے ہوٹل میں ملنے آیا، جس نے ہولڈ آل واپس کر دیا، مگر یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس ہولڈ آل میں ان کی اپنی چیزوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے،
اس لیے وہ ہولڈال پر کوئی خاص توجہ نہ دیں۔ اس نے انہیں واپسی کا ہوائی ٹکٹ بھی فراہم کیا جو 1 ہفتے بعد کا تھا۔ فائق اور زاہدہ نے 1 ہفتے تک ہانگ کانگ کی خوب سیر کی اور پھر بخیریت دبئی واپس پہنچ گئے۔ واپسی پر مرزا نے ان سے وہ تمام چیزیں واپس لے لیں جو سفر کے لیے فراہم کی گئی تھیں، اس لیے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ واپسی میں بھی ان کے ساتھ کوئی چیز روانہ کی گئی تھی اور وہ چیز ان کے ہولڈال میں ہی پوشیدہ تھی۔ مرزا نے زاہدہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اس کے دوست کے ادارے کی باقاعدہ ملازم نہیں ہوگی جہاں اس نے فائق کو سروس دلوائی تھی، البتہ جب بھی کسی سفر پر وہ فائق کے ساتھ جائے گی تو اسے بھی بہترین معاوضہ دیا جائے گا۔ اس طرح اپنے پہلے سفر سے فائق نے بہت پیسے کمائے جو فائق کو تنخواہ ملتی تھی۔ اس میں سے زاہدہ کچھ رقم دلی اپنے بہن بھائیوں کو بھیج دیتی تھی اور باقی رقم سے وہ اپنے ماہانہ اخراجات پورے کرتے تھے، اس لیے بچت میں صرف وہی رقم جمع ہوتی تھی جو سفر کے موقع پر انہیں ملا کرتی تھی۔ 4 ماہ کے اندر فائق کو 6 بار سفر کرنا پڑا، 2 بار تنہا، 4 مرتبہ زاہدہ کے ساتھ سفر کی۔ منزل بھی متعین نہیں تھی، کبھی رنگون، کبھی جکارتہ، کبھی سنگاپور، مگر زیادہ تر ہانگ کانگ۔ قسمت مہربان تھی کہ ان 6 سفروں میں فائق اور زاہدہ کو ایک بار بھی کسی مشکل یا مشتبہ تلاشی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 4 ماہ کے بعد ان کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی۔ فائق چاہتا تھا کہ 1-2 ماہ مزید کام کر کے کچھ اور رقم کما لے، مگر زاہدہ نے 4تھے مہینے کے اختتام کے ساتھ ہی اسے ٹوکنا شروع کر دیا کہ کاروبار کے لیے کافی رقم جمع ہو چکی ہے، اس لیے اب اپنے وعدے کے مطابق فائق کو اس دھندے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ فائق مختلف بہانے کر کے اسے ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے منہ کو یہ خون لگ چکا ہے، ایک دن زاہدہ نے کہا۔ خون لگنے کی بات نہیں ہے، فائق نے جواب دیا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کچھ سرمایہ اور جمع ہو جائے۔ کاروبار میں نفع نقصان بھی لگا رہتا ہے، اگر کچھ اضافی رقم پاس ہوگی تو میں زیادہ دل جمعی سے کام کر سکوں گا، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اب دوبارہ اس راستے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں آنا چاہیے۔ آپ کتنی رقم چاہتے ہیں؟ جتنی بھی آ جائے، میرا مطلب ہے کہ 1-2 مہینے اور کام کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ آپ نے یہ بھی سوچا کہ ابھی تک تقدیر کی مہربانی رہی ہے، لیکن اگلی مرتبہ آپ یا ہم دونوں پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ زاہدہ نے کہا، مجھے مرزا کے اس وعدے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ ہم اس کے لیے محض قربانی کے بکرے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے تو وہ نئے رنگ روٹ بھرتی کر لے گا، اس لیے ہم زیادہ لالچ نہ کریں تو اچھا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، فائق نے سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں موقع محل دیکھ کر مرزا سے بات کروں گا۔ اور جب اس نے مرزا سے بات کی تو وہ چراغ پا ہو گیا۔ تمہیں یہاں کیا تکلیف ہے جو تم کام چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تکلیف کی بات نہیں، میرا ضمیر اس کام سے مطمئن نہیں ہے، فائق نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ میں ہمیشہ بچتا ہی رہوں۔ زاہدہ ماں بننے والی ہے، اس کے اور بچے کے مستقبل کے تحفظ کے لیے مجھے محتاط اور محفوظ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی مصیبت کی صورت میں تمام ذمہ داریاں میرے سر ہوں گی۔ نہیں مرزا، پیسہ تمام باتوں کا مداوا نہیں ہوتا، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھٹی دے دیں۔ یہ ناممکن ہے، مرزا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں خود اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کام میں آدمی ایک بار قدم رکھنے کے بعد واپس نہیں لوٹ سکتا۔ تم ہمارے کتنے ہی رازوں سے، اڈوں سے اور آدمیوں سے واقف ہو، ہم تمہیں آزاد کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ فائق نے بہت کوشش کی، مرزا کو یقین دلانا چاہا کہ وہ کبھی اپنی زبان نہیں کھولے گا، مگر
مرزا نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس کے اصرار پر غصے میں آ کر یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر وہ اس خیال سے پاس نہ آیا تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا۔ فائق اس کے بعد اور کیا کہہ سکتا تھا، چپ چاپ لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے زاہدہ کو مرزا کے جواب سے آگاہ کیا تو زاہدہ نے کہا، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا، یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ آدمی ایک بار اس میں پھنس جائے تو باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ جتنے ہاتھ پاؤں ماریں گے مزید اندر دھنستے چلے جائیں گے۔ تم پریشان مت ہو، مرزا مجھے نہیں چھوڑے گا تو میں مرزا کو چھوڑ دوں گا۔ فائق نے اسے تسلی دی، ہم کسی سفر پر اکٹھے گئے تو راستے سے غائب ہو جائیں گے یا میں کوئی اور ترکیب سوچوں گا۔ دن گزرتے گئے، فائق کو کوئی مناسب موقع نہیں مل سکا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ مرزا اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے لگا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آدمی اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ ان حالات میں فائق کا اپنے ارادے پر عمل کرنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ان 7-8 مہینوں میں فائق کی دوستی ایک ہم وطن ساجد سے ہو گئی تھی، جو اس کے فلیٹ کے سامنے ہی دوسرے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ ساجد انجینئر تھا اور ایک غیر ملکی ادارے میں کام کرتا تھا۔ ساجد بہت مخلص اور ہمدرد انسان تھا۔ فائق اور زاہدہ دونوں کو ہی پریشان اور فکر مند دیکھ کر اس نے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو فائق اور زاہدہ دونوں ٹالتے رہے، مگر پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اگر انہیں مرزا کے چنگل سے نکلنا ہے تو کسی مخلص دوست کی مدد کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ سوچ کر آخر فائق نے ایک دن ساجد کو سب بتا دیا۔ ساجد بڑا سمجھدار انسان تھا اور جانتا تھا کہ یہ وقت فائق کو لعنت ملامت کرنے کا نہیں، ان باتوں کا وقت گزر چکا تھا، اب تو انہیں اس گرداب سے نکالنے کی ترکیب سوچنا تھی۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ پہلے تو فائق اپنی جمع کردہ رقم ایک ساتھ یا رفتہ رفتہ پاکستان منتقل کر دے، اپنی بڑی بہن سے بھی رابطہ قائم کرے، بلکہ رقم اس کے ہی اکاؤنٹ میں منتقل کرے تو بہتر ہے۔ اس سے ایک طرف اس کی ماں اور بہن کو اس کی سلامتی کے بارے میں اطمینان ہوگا اور دوسرے عین وقت پر فائق کو یہ فکر نہ ہوگی کہ وہ اتنی خطیر رقم کے ساتھ کس طرح فرار ہونے میں کامیابی حاصل کرے۔ اس کا دوسرا مشورہ یہ تھا کہ کیونکہ کسی سفر سے واپس آنے کے بعد عموماً 3-4 ہفتوں تک اسے دوبارہ کہیں نہیں بھیجا جاتا، اس لیے اب کسی سفر سے واپس آتے ہی فائق وطن جانے والی کسی فلائٹ میں 2 سیٹیں بک کرا لے، پھر اپنے فلیٹ میں تمام سامان جوں کا توں چھوڑ کر زاہدہ کے ساتھ اس کے فلیٹ میں منتقل ہو جائے۔ فائق اور زاہدہ دونوں کو غائب پا کر مرزا یہی سوچے گا کہ وہ اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے فرار ہو گئے۔ وہ تمام دبئی میں انہیں تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ پر بھی نگاہ رکھے گا، مگر اسے کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ فائق اور زاہدہ اسی بلڈنگ سے فرار ہو کر بھی اسی بلڈنگ میں پوشیدہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ کی نگرانی سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائق اور زاہدہ فوراً روانہ نہیں ہوں گے۔ فائق اس کے فلیٹ میں منتقل ہوتے ہی مقامی پولیس کے اعلیٰ حکام کو ایک گمنام فون کے ذریعے مرزا کے جملہ کاروبار، اس کے آدمیوں اور یہاں اس کے اڈوں اور جہاں جہاں وہ اپنا مال اسٹاک میں رکھتا ہے، یہ ساری معلومات یا جو کچھ بھی فائق کو معلوم ہے سب کچھ پولیس کو بتا دے۔ پولیس چھاپے مار کر مرزا اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لے گی، اور جب مرزا گرفتار ہو جائے اور 2-4 دن گزر جائیں تب فائق اور زاہدہ اپنی ریزرو پرواز سے وطن روانہ ہو جائیں۔ سیٹوں کی بکنگ پہلے ہی اس اندازے کے ساتھ کرائی جائے کہ جب فائق اور زاہدہ روانہ ہوں تو یہ معاملہ اور اس کے ساتھ پولیس کی سرگرمیاں وہ ٹھنڈی پڑ جائیں، تاکہ وہ دونوں اطمینان سے سفر کر سکیں اور پولیس ہوائی اڈوں کی نگرانی نہ کر رہی ہو۔ زاہدہ اور فائق دونوں کو یہ پلان بہت پسند آیا۔ اس طرح نہ صرف وہ آزاد ہو رہے تھے بلکہ مرزا اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری سے وہ اپنے گناہ کا کفارہ بھی ادا کر رہے تھے، اور اس گروہ کا خاتمہ ان کے مستقبل کے تحفظ کا ضامن بھی بن سکتا تھا۔ وہ ایک بار اپنے وطن واپس پہنچ جائیں، پھر مرزا
یا اس کے ساتھی آزاد بھی ہو جائیں تو بھی ان کے لیے فائق اور زاہدہ کا سراغ لگانا مشکل ہوگا۔ زاہدہ کے پاسپورٹ اور شہریت کا مسئلہ کچھ الجھن پیدا کر سکتا تھا، لیکن ساجد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے ایک اثر و رسوخ والے دوست کی مدد سے زاہدہ کے لیے پاکستانی پاسپورٹ اس بنیاد پر حاصل کر لے گا کہ ایک پاکستانی شہری سے شادی کرنے کے بعد وہ بھی پاکستان کی شہریت حاصل کرنے کی مستحق ہو گئی ہے۔ دہلی میں زاہدہ کے بہن بھائیوں کا مسئلہ کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ان کی مدد کر سکتی تھی۔ 8-9 ماہ سے زیادہ بھائی کی سلامتی کے بارے میں پریشان رہنے کے بعد جب ایک دوپہر ندیمہ کو اپنے کلینک میں فائق کا فون ملا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ فائق نے اسے بتایا کہ کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ وہ اس سے پہلے اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دے سکتا تھا، مگر یہ کہ وہ بالکل خیریت سے ہے۔ اس نے اپنے مشن میں بھی کافی کامیابی حاصل کر لی ہے اور عنقریب واپس آنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ سرِ دست وہ مختلف ذرائع سے ندیمہ کے نام مختلف رقومات کی ہنڈیاں اور بینک ڈرافٹ روانہ کر رہا ہے۔ رقم موصول ہو جائے تو ندیمہ اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے، بلکہ بینک ڈرافٹ تو اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کے لیے ہی بھیجے جائیں گے۔ سرِ دست خط و کتابت ممکن نہیں ہے، اس لیے یہاں کا پتہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ گاہے بگاہے فون کرتا رہے گا۔ ماں کی خدمت میں اس کا سلام کہہ دیا جائے۔ آئندہ وہ گھر پر ہی فون کرے گا۔ ابھی کلینک میں اس لیے کر رہا تھا کہ کہیں ماں پر کوئی جذباتی رد عمل ان کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ ندیمہ کے لیے یہی بہت غنیمت تھا کہ اس نے بھائی کی آواز تو سنی، وہ خیریت سے تو ہے، اس لیے اس نے غیر ضروری تجسس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شام کو گھر واپس جا کر ماں کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ فائق کے بخیریت ہونے کی خبر سنائی۔ ماں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گئیں۔ وہ تو روز و شب اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھیں۔ فائق نے اس ایک مرتبہ کے بعد مرزا سے پھر کبھی کام چھوڑنے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ مرزا نے تقریباً 1 ماہ اس کی نگرانی کرائی، لیکن جب وہ 2 سفر بھی کر چکا اور اس کی جانب سے کوئی خلاف معمول یا شک و شبے والی بات بھی ظاہر نہیں ہوئی تو وہ کچھ مطمئن ہو گیا اور نگرانی ختم کروا دی۔ فائق نے رفتہ رفتہ 1 ماہ کے اندر تقریباً کافی رقم پاکستان منتقل کر دی۔ اس دوران زاہدہ ایک خوبصورت سے بیٹے کی ماں بھی بن گئی، لیکن ساجد کے مشورے سے فائق نے بچے کی پیدائش کا مرزا کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ساجد کا خیال تھا کہ اگر یہ بات مرزا یا اس کے آدمیوں کو معلوم نہ ہو تو اچھا ہے، اس طرح فائق اور زاہدہ کا فضائی سفر زیادہ محفوظ ہو جائے گا۔ پولیس یا مرزا کے ساتھی ایک ایسے جوڑے پر یقیناً زیادہ توجہ نہیں دیں گے جو ایک ننھے بچے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ساجد نے اپنے وعدے کے مطابق زاہدہ اور بچے کا پاکستانی پاسپورٹ بھی بنوا دیا۔ رفتہ رفتہ سارے انتظامات مکمل ہوتے جا رہے تھے۔ فائق آخری بار جکارتہ سے واپس آیا تو ساجد نے اس کے لیے 2 ہفتے بعد کی بکنگ بھی کرا دی۔ اسی رات فائق نے ندیمہ کو فون کیا کہ خدا نے چاہا تو وہ 31 اگست کی فلائٹ سے سپہر کے وقت کراچی پہنچے گا اور پھر دوسرے دن شب کی تاریکی میں صرف 2 سوٹ کیس اور چند ضروری چیزوں کے ساتھ ساجد کے فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ اسی رات دبئی کے ایک اعلیٰ آفیسر کو رات کے 2 بجے ایک خفیہ فون کال موصول ہوئی جس میں ایک بین الاقوامی اسمگلرز گروہ کے سربراہ، اس کے سرکردہ کارکنوں اور خفیہ ٹھکانوں کا انکشاف کیا گیا تھا۔ پولیس نے فوری چھاپے مارے۔ یہ اتفاق تھا کہ کچھ نیا مال 2 دن پہلے ہی مختلف کارندوں کے ذریعے موصول ہوا تھا اور مرزا نے اسے ابھی تک اپنے خفیہ گودام میں منتقل نہیں کیا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ پولیس سے مقابلہ کرنے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ رات کے 3 بجے سے کچھ پہلے جب اس کے ایک ساتھی نے سوتے سے جگا کر پولیس چھاپے کی خبر سنائی تو مرزا نے گھبراہٹ میں مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے سوچا کہ مال کے ساتھ پکڑا جائے گا
تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جبکہ مقابلے میں شاید قسمت یاوری کر جائے اور وہ نکل جائے، لیکن قسمت کو جتنی یاوری کرنا تھی کر چکی تھی، مہلت پوری ہو چکی تھی۔ اس مقابلے میں مرزا مارا گیا۔ اس کے 4 دوست اس وقت بنگلے میں موجود تھے۔ ان میں سے 2 کام آ گئے، ایک فرار ہو گیا اور ایک زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ 2 اڈے اور تھے، وہاں بھی بیک وقت پولیس نے آپریشن کیا تھا، لیکن وہاں پہرہ چوکی کا انتظام بھی اچھا تھا اور فرار کے کئی ایسے راستے بھی تھے جن کے بارے میں فائق کو کوئی علم نہیں تھا۔ چنانچہ پولیس کو کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ غیر ملکی کرنسی، بھاری مقدار میں سونا، کچھ ہیرے جواہرات اور کئی کلو ہیروئن ضرور ہاتھ آئی، مگر مجرم صرف 3 ہی پکڑے گئے تھے، جبکہ فائق کے اندازے کے مطابق دونوں اڈوں پر کم از کم 10 آدمی ضرور تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے کارکن بھی بچ گئے جو اڈوں کے بجائے فلیٹوں میں رہتے تھے اور ان کا فائق کو علم نہیں تھا۔ دوسرے دن اسمگلر کے ایک بین الاقوامی گروہ پر چھاپے اور اس کی دوسری تفصیلات اخبار میں آئیں تو فائق اور ساجد کو مطمئن کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پریشان بھی کر گئیں، اور پریشانی کی وجہ مرزا کے بنگلے سے اس واحد آدمی کا فرار تھا۔ اس کا نام واجد تھا اور وہ مرزا کا داہنا ہاتھ تصور کیا جاتا تھا۔ مرزا کے علاوہ صرف واحد ہی یہ بات جانتا تھا کہ فائق نے گروہ سے علیحدہ ہونے کی کوشش کی تھی، کیونکہ مرزا سے گفتگو کے وقت وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اگر اسے کسی طرح یہ شبہ ہو گیا کہ اس کارروائی میں فائق کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو وہ اس کے اور اس کی سلامتی کے لیے اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا جتنا کہ خود مرزا۔ اس کا فرار اس اعتبار سے بھی برا تھا کہ مرزا نے بظاہر دکھانے کے لیے جو بھی قانونی بزنس کیا تھا واجد کے نام سے ہی کیا تھا۔ واجد گرفتار ہو جاتا تو وہ کمپنی بھی ختم ہو جاتی، مگر اب واجد اس کی آڑ میں محفوظ تھا اور اسی لیے فائق کے لیے ایک مستقل خطرہ بھی تھا۔ ایک گمنام فون اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کمپنی میں بطور اسسٹنٹ سیلز مینیجر کام کر رہا تھا، اور اس طرح وہ بہت سے آدمی جو گاہے بگاہے اسمگلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے وہاں مختلف حیثیتوں سے ملازم تھے۔ فائق 2 دن پہلے ہی سفر سے واپس آیا تھا۔ ہر سفر کے بعد 1 ہفتے کی چھٹی ملتی تھی، اس لیے کمپنی کے دفتر سے ان کی غیر حاضری بظاہر کسی شک کی وجہ سے نہیں بن سکتی تھی، لیکن چھاپے کے دوسرے دن ہی رات کو فائق کے فلیٹ کا مقفل دروازہ توڑ کر تلاشی لینے کی کارروائی کی گئی، جس سے ظاہر ہو گیا کہ واجد کو اس پر پورا شک ہو چکا تھا۔ چنانچہ ساجد نے فائق اور زاہدہ دونوں کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ وہ فلیٹ سے باہر قدم نکالنا تو کجا کسی کھڑکی سے جھانکیں بھی نہیں۔ اس کی عدم موجودگی میں کوئی ملنے آئے تو وہ دروازہ نہ کھولیں، فون کال آئے تو ریسیو نہ کریں، موبائل پر رابطہ رہے گا۔ فائق اور زاہدہ نے، جنہوں نے خود بھی خطرے کا پورا ادراک کر رکھا تھا، اپنے دوست کی ہدایت کی پوری پابندی کی، لیکن ایک بات ایسی تھی جو ان کے بس سے باہر تھی۔ ان کا فلیٹ گراؤنڈ فلور پر واقع تھا۔ تیسری چوتھی منزل پر ہوتا تب شاید بچے کے رونے کی آواز نیچے نہ جاتی۔ فلیٹ خالی پا کر واحد مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سامان گھر میں موجود ہے تو فائق یا زاہدہ دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کچھ نہ کچھ لینے فلیٹ میں واپس آئے گا، اور اس خیال سے اس نے اپنا ایک آدمی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ بچے کے رونے کو بند تو نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی بھی وقت رو سکتا ہے۔ اگرچہ زاہدہ کے پاس اب بھی کمرہ تھا، پھر بھی نگرانی کرنے والے نے بچے کی آواز سن لی۔ واجد کو معلوم تھا کہ دوسرے فلیٹ میں ایک نوجوان اکیلا رہتا ہے۔ جب اس نے بچے کی آواز سنی تو سمجھ گیا کہ فائق نے کیا ہوشیاری کی ہے۔ اس نے پہلے ساجد کی عدم موجودگی میں اس وقت
جبکہ وہ اپنے دفتر میں ہوتا تھا۔ فون پر فائق سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ اپنے شک کی تصدیق بھی کر لے اور ممکن ہو تو کسی بہانے فائق کو کہیں باہر بلا کر مارے، لیکن جب اسے اس کوشش میں ناکامی ہوئی تو اس کا جوش انتقام زیادہ انتظار نہ کر سکا۔ اس نے 2 آزمودہ بدماشوں کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی دن دوپہر کے وقت، جبکہ وہ علاقہ نسبتاً سنسان ہی ہوتا ہے، دروازہ کھلوا کر یا توڑ کر جیسے بھی ممکن ہو گھر میں گھس جائیں اور سائلنسر لگے ریوالور سے فائق اور زاہدہ دونوں کو ختم کر دیں۔ اسی دوران 21 اگست بھی آ گئی۔ ساجد کے خیال میں ابھی حالات موافق نہیں تھے، اس لیے اس نے سیٹ کینسل کرا کے 1 ہفتے بعد 28 اگست کی بکنگ کرا لی۔ اس پریشانی میں فائق کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ وہ ندیمہ کو 21 اگست کو اپنی آمد سے مطلع کر چکا ہے، ورنہ وہ اسے ایک اور فون کر کے نئی تاریخ سے مطلع کر دیتا۔ ادھر 21 اگست کو فائق کراچی نہیں پہنچا تو نہ صرف ندیمہ بلکہ اس سے زیادہ اس کی ماں بےتاب ہو گئی۔ ندیمہ کو فائق کے پراسرار طرز عمل اور پھر اکاؤنٹ میں بھاری رقم جمع ہونے سے کچھ شبہ تھا کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ دولت شاید اس نے کسی جائز ذریعے سے حاصل نہیں کی ہے۔ فائق 21 اگست کو نہیں پہنچا تو 3 دن بعد 24 اگست کو وہ خود بھائی کی تلاش میں دبئی پہنچ گئی۔ 28 اگست کو جس طیارے سے فائق اور زاہدہ کو روانہ ہونا تھا، اسے دوپہر کو 3 بجے ٹیک آف کرنا تھا۔ ساجد نے وعدہ کیا تھا فائق اور زاہدہ تیار رہیں، وہ ٹھیک 1 بجے اپنے دفتر سے چھٹی کر آئے گا۔ قسمت کو یوں ہی منظور تھا۔ واحد کے گنڈوں نے بھی 28 ہی تاریخ کو اپنا وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 12:30 بجے کال بیل بجائی۔ فائق نے سمجھا کہ ساجد کچھ پہلے آ گیا ہے، اس نے دروازہ کھول دیا۔ گنڈوں نے گھر میں گھستے ہی بغیر کچھ کہے سنے فائق کو نشانہ بنایا اور پھر کمرے میں گھس کر زاہدہ کو بھی ختم کر دیا۔ ان کے ریوالوروں پر سائلنسر لگے ہوئے تھے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ فلیٹ میں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ دونوں قاتل اپنا کام ختم کر کے باہر نکلے، انتظار کرتی ہوئی کار میں بیٹھے اور کار چند لمحوں میں نظروں سے غائب ہو گئی۔ ساجد 1 بجے دفتر سے واپس آیا تو فلیٹ کا نیم پا دروازہ دیکھتے ہی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو وہاں فائق اور زاہدہ دونوں اپنے خون میں غلطاں سرد ہو چکے تھے اور ان کا بیٹا بڑے آرام سے اپنے جھولے میں سو رہا تھا۔ اب بات اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ تقدیر پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اپنے غم پر قابو پاتے ہوئے اس نے پولیس میں رپورٹ کی اور اپنے بیان میں صرف اتنا لکھوایا کہ اس کا دوست فائق فلاں کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کی بیوی زاہدہ کو کچھ غلط قسم کے لوگ انڈیا سے دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لائے تھے، مگر وہ ان کے قبضے سے بھاگ نکلی۔ فائق نے نہ صرف اسے پناہ دی بلکہ اسے مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی۔ تب سے وہی گنڈے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ فون پر دھمکیاں دیتے تھے۔ ان کے خوف سے فائق اپنا فلیٹ چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے لگا تھا اور آج اپنے وطن جا رہا تھا۔ فلاں فلائٹ میں اس کی اور اس کی بیوی کی سیٹ ریزرو تھی، مگر آج شاید ان گنڈوں کو موقع مل گیا اور یہ وہی ہو سکتے تھے کیونکہ ان کے علاوہ وہ فائق کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ گھر میں گھسے اور دونوں کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ ندیمہ 4 دن سے اپنے بھائی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اس نے سفارت خانے سے بھی رابطہ قائم کیا تھا مگر اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے طور پر ہر بڑے ادارے میں یہ معلوم کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہاں کوئی فائق حسین نام کا آدمی تو کام نہیں کرتا کہ چوتھے دن اسے اخبارات سے اس دوہرے قتل کی واردات کی خبر ملی۔ اخبار نے فائق اور زاہدہ دونوں کے فوٹو شائع کیے تھے۔ ندیمہ نے فائق کا فوٹو پہچان لیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پولیس سے رابطہ قائم کیا تو اس کے بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ فائق جو اپنے وطن میں کچھ نہیں کر سکا تھا، دولت کمانے دیار غیر میں آیا تھا مگر اپنی زندگی گنوا کر بیٹھا تھا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک ایسی چیز چھوڑ دی تھی
जिससे नतीमा अपने कलेजे की ठंडक बनाकर घर वापस लौट सकती थी। और वो था उसका बेटा, जिसका नाम उसने मुज़म्मिल रखा था। साजिद ने पुलिस को जो बयान दिया था, इसकी मसलहत कुछ और थी, मगर जाहिर था कि वो इसकी बहन से असल वाक़यात नहीं छुपा सकता था। इसने नदीमा को सब कुछ बता दिया और नदीमा बदनसीब बहन सिवाय आंसू बहाने के और क्या कर सकती थी। भाई की लाश वतन वापस ले जाने से पहले उसने एक काम ज़रूर किया। कंपनी से फाइक के वाजिबात वसूल किए, जिनकी अदायगी से वाजिद भी इनकार नहीं कर सकता था। इन वाजिबात के अलावा फाइक के पास कुछ और रकम भी थी। ये सारी रकम साजिद के सुपुर्द कर दी कि वो दिल्ली में जाहिदा के बहन भाइयों को भिजवा दे, साथ ही इन्हें इनकी बहन की मौत से भी मुत्तला कर दे। शायद ये रकम इन्हें जाहिदा की सरपरस्ती से बेनियाज कर दे। नदीमा भाई की लाश लेकर वतन वापस पहुंची तो उसने गमज़दा माँ की गोद में भतीजे को डाल दिया। अम्मी, अल्लाह ने एक अमानत हमारे सुपुर्द की थी, वो बोली। हम इसकी सही तरह परवरिश नहीं कर सके। डैडी से, आपसे, मुझसे ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो गई थी जिसने फाइक को गलत राहों पर डाल दिया। इसका अंजाम इसने भी देख लिया और हमने भी, लेकिन शायद कुदरत हमें एक मौका और देना चाहती है कि परवरदिगार ने हमारे ख़ानदान का चिराग बुझने नहीं दिया। इसने फाइक को बेशक वापस ले लिया, लेकिन इसकी जगह ये नन्हा फाइक हमें दे दिया है। और अम्मी, हम फाइक की इस निशानी को अब इस तरह परवरिश नहीं करेंगे, यूँ परवान नहीं चढ़ाएंगे कि एक दिन फिर हम इसे जीता जागता रुखसत करें और हमारे पास इसकी लाश वापस आए। किस्मत को जो मंजूर है वो तो होगा ही, मगर हमारी कोताही का आदा ना हो सके जो हमसे फाइक के मामले में सरजद हो चुकी है। माँ ने एक ठंडी और गहरी सांस भरते हुए पोते को उठाकर सीने से लगा लिया और बंद आँखों से आंसू बहाने लगी। खुदा जाने ये आंसू बेटे की मौत पे गम के थे या पोते के मिलने पे खुशी के।